Assalamu alaikum, my fellow Pakistanis. I'm going to keep it short because we all want to hear Zaid Hamid now. So I'll just take 1 minute of your time. First of all, I welcome all of you, especially the motivated and passionate boys and girls who hold the future of Pakistan in their hands. You are our future. While organizing this event, I held various meetings at home with these electric bunch of children who are absolutely wonderful. And on the first meetings, 2 girls from Canade walked in and they asked me something. They said, "Ma'am, one of the reasons we came today was to find out how come you're getting involved in all this?" This question did not take me by surprise, but it got me thinking. What does it mean to be a celebrity or a designer or a businessman or a singer or an artist? For that matter, or a politician or a banker. What does it mean? Does it mean that you have so much glamour and glitz and power that people don't expect anything good of you? Is that what our children expect from their role models? What does this mean? It troubled me. Now, rather than the selfless example set by our beloved Rasulullah and the Khulafai Rashideen, where power actually meant responsibility, selfless commitment and sacrifice, our kids see the opposite. They see power corrupts. And they see all the powerhouses, politicians, bureaucrats, abusing that special responsibility Allah has entrusted with them. I don't blame the children. But you know what? I'm here to tell you something a little different. I'm here to tell you that the time has come. The time has come for change. The time has come for true spiritual revival. The time has come for true leaders and role models. This means that I am Arya B, the designer, but first, I am a Muslim. First, I am a Pakistani. And I will live and die for the love of my country. Get ready to witness magic, ladies and gentlemen, and get ready to believe. Because the time has come for Pakistan to rise again. It is time to wake up our nation. We will not stand by and watch our country being hijacked by corrupt leaders. The change will start here. We will light the torch. Lahore will lead the reform. So get ready to wake up, Lahore. Listen with your heart to the magical words and passion and wisdom of Mr. Zaid Hamid. Dear children, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو تقدیر کھولنی ہے اس کا ذریعہ اور اس کا انسٹرومنٹ اللہ نے آپ کو بنانا ہے. آئیں آپ کو بتائیں خوش نصیب کہتے کس کو ہیں. خوش نصیب ان 313 کو کہتے ہیں جو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے آگے درخواست کی کہ مالک اگر یہ آج چھوٹی سی جماعت کاٹ دی گئی تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. وہ خوش نصیب تھے. خوش نصیب وہ تھے کہ جب مسلمان فوجیں عرب سے نکل کر روم اور شام کی سلطنت سے ٹکراتی ہیں جا کے, پرشیا سے ٹکراتی ہیں جا کے, جن کے پاس نہ تیر تھے نہ تلوار تھے نہ لباس تھے نہ سواری تھی نہ کھانے کے اس کو سپلائز تھے. وہ رہبان باللیل فرسان بالنہار تھے, رات کے راہب تھے, دن کے شہ سوار تھے. وہ پراسرار لوگ تھے جن کو اقبال یہ غازی یہ تھے پراسرار بندے کہتے ہیں. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی تھے. یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جو اللہ کی تقدیر کو تکمیل دینے والے تھے. اللہ ان سے پوچھتا تھا بتاؤ کیا چاہتے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے حکم پر کائنات اپنی تقدیر اپنی تعریف تبدیل کر لیتی تھی. یہ پراسرار لوگ تھے. وہ وقت یاد کریں کہ جب
اندلسیہ پر مسلمانوں نے اپنی فوجیں بھیجنی تھی، وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ظلم اور ستم سے نجات دلانے کے لیے۔ طارق بن زیاد اس وقت خوش نصیب تھے، یہ خوش نصیبی اس مجاہد کو دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت اور نگرانی میں، روحانی قیادت میں۔ جب لوگ طارق پار کر کے جب وہ جبرالٹر پہ اترتے ہیں، اندلسیہ میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد 800 سال تک مسلمان وہ تہذیب قائم کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ تھے۔ جب امت کو دوبارہ چیلنج ہوتا ہے، صلیبی فوجیں چاروں طرف سے حملے کرتی ہیں، امت مسلمہ کی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، حضور براہ راست قیادت حکم فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو کہ مدینے پہنچو، وہاں پر 2 صلیبی ہمارے روضے مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک فوجی ایکسپیڈیشن بناتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، ان 2 صلیبیوں کو تلاش کر کے قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی خوش نصیبی پر روتے ہیں کہ اس ڈیوٹی کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے انتخاب کیا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کیا، 50,000 مسلمان ایک دن میں شہید کیے گئے، مسلمان بچوں کو عمارتوں اور دیواروں کی چھتوں سے نیچے گرایا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، 90 سال تک قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ امت روتی تھی، کون مجاہد آئے گا مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے؟ اللہ نے اس دور میں خوش نصیب پیدا کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ وقت یاد کریں، اس آنکھ بند کر کے صرف اس وقت کو سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے کہ جب مسلمان فوجیں بیت المقدس شریف کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بیت المقدس شریف جو پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اس کے بعد کئی 100 سال مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نصیب میں آئی۔ آئیں آپ کو بتائیں اور خوش نصیب کون ہے؟ سلطان ٹیپو۔ جب پوری مسلمان ملت ایک آزمائش میں آتی ہے، 1000 سال مسلمان ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد جب زوال پذیر ہوتے ہیں، آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے۔ شمشیر الصنا والطاؤس رباب، آخر تلواروں اور تیروں سے مجاہدانہ میدان جنگ سے جو مسلمان تاریخ شروع ہوتی ہے، اس کا انجام رقص و سرور اور رباب اور ناچ گانے پہ پہنچتا ہے۔ سلطان ٹیپو last stand, he makes a stand, he knows his odds against the British, none. چاروں طرف سے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف مرہٹا ہے، ایک طرف نظام حیدرآباد کی فوج ہے، ایک طرف انگریزوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ الفاظ یاد کیجئے گا، ٹیپو سے جب کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیجئے، انگریز آپ کو گرفتار کر لیں گے، ہمارا شیر جواب دیتا ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ انگریزوں پر اتنی دہشت ہوتی ہے اس شیر کی، شیر میسور کی، کہ جب وہ شہید بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی لاش کے قریب کوئی انگریز نہیں جاتا۔ اس کو خوش نصیب کہتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتائیں اور خوش نصیب کون ہے؟ پاکستان بن رہا تھا، پوری امت مسلمہ میں تاریکی چھائی جا چکی ہے، خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے، مغل ختم ہو چکے ہیں، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہے، اور کانگریس ہندو جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر اپنی اکثریت ثابت کر کے انگریزوں کو منوا چکے ہیں تقریباً کہ تم ہندوستان چھوڑ جاؤ، ہندوستان ہمارے حوالے کرو۔ 1000 سال سے جو ہمارے غلام رہے وہ ہم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر نہ مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت تھی، نہ فکر تھی، نہ سوچ تھی، نہ سیاست تھی، نہ پالیٹکس تھی، نہ آرمی تھی، نہ آئیڈیالوجی، نہ اسٹیٹ، نہ گورنمنٹ۔ اس موقع پر اللہ نے امت پر احسان کیا، اپنا خاص تحفہ بھیجا۔ علامہ اقبال، وقت قلندر، درویش، فقیر، ان کا فلاسفر ہونا، پولیٹیکل اینالسٹ ہونا، لائر ہونا، یہ سب نگاہوں کا پردہ ہے۔ اصل حقیقت وقت قلندر تھا، فقیر و درویش۔ دیٹ از دا ریالٹی آف اقبال۔ جب قائد اعظم مایوس ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کہ اب پاکستان نہیں بنایا جا سکتا، اس وقت علامہ اقبال ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حالات ڈیسپریٹ ہیں، but just wait, miracle is just about to happen. And people would not believe him. 1938 میں جب اقبال کا انتقال ہونے لگا، اس وقت تک تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی۔ And you know what? People came to him. And people said, آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ پاکستان ملے گا ہمیں، کہاں ہے پاکستان؟ 1938 تک تو وجود نہیں تھا مسلم لیگ کا، مسلمانوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا مینار پاکستان کا، تصور پاکستان کا، پاکستان ریزولوشن کا۔ آپ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، ہم آپ کی امید پر اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ بے یقینی کی کیفیت تھی، جیسے آج ہمارے بچے مایوس ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان عروج پہ کیسے پہنچے گا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ اس وقت بھی سوال ہوتا تھا۔
ہم ہندوستان میں چھوڑ دیے جائیں گے, ہم پہ ہندوستان ہندو حکومت کریں گے, انگریز جانے والا ہے, اب کیا ہوگا؟ ذرا اس قلندر کی اس کا کانفیڈنس دیکھیے, اس کا یقین دیکھیے, اس کا ایمان دیکھیے, کیا کہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں. دیکھو آرام سے بیٹھو. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ, دیکھ اب کیا ہوتا ہے.